बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने इससे पहले 7 किस्तें जो हैं वो रिकॉर्ड करवाईं और आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ के हवाले से तबसरे थे और ख़यालात थे और राय थी, तजावीज़ थी, और जिसमें से 80% जो हमारी प्रेडिक्शंस थी वो सच साबित हुई। जो हमने कहा वही हुआ। और इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमारा मकसद आपको क्रिकेट से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करना है, प्रेडिक्शंस देनी है और कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो आपके नोटिस में नहीं होती। अभी ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ के बाद अगला जो शेड्यूल आया है वो PSL का है, जो 14 तारीख से शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की जो सेगमेंट्स हैं वो दिखाएंगे आपको इसमें, और बहुत मज़े के तबसरे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा अहम इवेंट हुआ, वो ये कि कौमी चीफ सेलेक्टर जो मिसबाह-उल हक साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टीम अनाउंस की है और आज हम उस टीम पे ही बात करेंगे। इस तबसरे का मकसद तनकीद इस तरह से नहीं है कि किसी भी शख्स की मुखालफत करनी है। मिसबाह-उल हक जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े टैलेंटेड बैट्समैन रहे हैं, बहुत अच्छे वो कप्तान साबित हुए हैं और बड़े पढ़े लिखे और नौजवान वो रहे हैं, और उन्होंने कई अच्छी मिसालें कायम की हैं। लेकिन यहाँ अगर हम उनके किसी फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो ये वो कंसर्न्स होते हैं, ये वो सवालात होते हैं जो आवाम की तरफ से उठते हैं और हम उनको हाईलाइट करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आया, सबसे पहली बात हुई कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मिसबाह-उल हक ने 35 रुकनी टीम अनाउंस की है। 2 टेस्ट खेलने हैं हमने, 3 T20 खेलने हैं न्यूजीलैंड जाके, तो उसके लिए 35 रुकनी टीम का अनाउंस किया गया है। 35 रुकनी टीम का मतलब ये हुआ कि 35 लोग ये और 20 लोग जो ऑफिशियल्स होंगे साथ में जाएंगे, तो ये एक 55 रुकनी बड़ा वफद जो है वो न्यूजीलैंड जाएगा। तो ज़ाहिर इसके लिए हमें चार्टर्ड फ़्लाइट्स लेना पड़ेंगी, वहाँ पर होटल्स लेने पड़ेंगे, उसके अखराजात करने पड़ेंगे और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इन 35 में से प्लेइंग 11 के लिए तो वही 15 लोग खिलाए जाएंगे, और उन 15 लोगों में 11 लोगों ने ग्राउंड में जाके खेलना है। तो ये बात बड़ी अचंभे की है, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी टीम अनाउंस हुई है वो 20 रुकनी होती है, 22 रुकनी होती है। 35 रुकनी टीम अनाउंस करने का कोई तुक नज़र नहीं आया मुझे। मैं तो ये समझूंगा कि जो इनके पूल में जितने लड़के मौजूद हैं उन्होंने सबका ही नाम ले लिया और सबको कौमी टीम में शामिल कर लिया। बहुत सारे लड़कों को पता भी है कि हमें मौका नहीं मिलने वाला, बल्कि बहुत अच्छे लड़कों को भी पता है कि मुझे मौका मिलने वाला नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की रवायात जो है ना, ये पैसे का ज़िया ही है। कि उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ आपको कि 35 लोग ये और 20 लोग ऑफिशियल्स जब इतना बड़ा टूर लेकर जाएंगे न्यूजीलैंड 5 मैच खेलने के लिए, तो वहाँ के जो रिज़ल्ट्स जब आएंगे तो फिर हमें दुखेगा कि यार इतना पैसा लगाया, इतना सारा कुछ किया और रिज़ल्ट्स तो वही आए जो पहले हमारा मामूल है। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। ऐसे नहीं होता। इसकी बजाय ये होता है कि मुझे गुज़श्ता दिनों नेशनल जो हमारी एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी, जिसे अब हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दे रहे हैं, जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं वहाँ जाकर बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोचेस जो हैं ना वो लड़कों को कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके। और मैं वहाँ उनसे मिला मोहसिन कमाल साहब से। तो मोहसिन कमाल हमारे दौर के बॉलर थे, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन की तरफ से ये खेलते थे और बड़े लंबे ऊंचे और बड़े हैंडसम थे और फास्ट बॉलिंग करते थे। तो इनका वैसे वो जो ट्रैक है टेस्ट क्रिकेट का वो थोड़ा ही, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉलर अच्छे थे। तो मैंने उन्हें उस दिन देखा कि वो ज़ाहिर है उनकी उम्र इस वक्त जो है वो 60 के करीब है, इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन फिट है, अभी भी फिट है और इतनी अच्छी तरीके से वो लड़कों को कोच कर रहे थे। वहाँ तौफीक उमर से भी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान के ओपनर थे और वो वहाँ पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भी कई है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस 35 रुकनी टीम में से 15 रुकनी टीम का अनाउंस करते और बाकी लोगों को जो उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखते जहां उनकी कोचिंग और ग्रूमिंग की जाती है, तो बहुत अच्छा वो जो हमारा पोल है बन सकता था। बहरहाल ये उनका अपना एक, उनकी अपनी एक मंतक होगी, उनका अपना एक लॉजिक होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम अनाउंस क्यों की। अब हम आते हैं कि इसमें सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसमें किन लोगों को शामिल नहीं किया गया। उनमें सबसे पहले नंबर पर तो मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर का सेलेक्ट ना होना खुशी की बात है, हालांकि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और अभी उनकी उम्र है, मतलब खेल सकते हैं वो,
لمبا کھیل سکتے ہیں، اور ٹیسٹ تو بہت ہی لمبا کھیل سکتے تھے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا سال میں صرف 6 ٹیسٹ ہمیں کھیلنے کو ملتے ہیں، تو 6 ٹیسٹ کھیلنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں مصباح الحق اور کرکٹ بورڈ کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ جب پاکستان کو اس کی ضرورت تھی عامر کی، تو اس وقت تو وہ ریٹائرمنٹ لے کے چلا گیا، اور اس کے سامنے تو دنیا بھر کی ہونے والی لیگز ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ انگلش نیشنلٹی لے کر IPL کھیلنے کے متمنی ہیں۔ تو ایسے خود غرض کھلاڑی کو شامل نہ ہی کریں تو اچھا ہے، یہ نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں۔ آج سے کوئی 4 سال پہلے جب ان پہ بین تھا، اور اس وقت بڑی ہوتی تھی بحث ہوتی تھی کہ ان کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں غلطی ہو گئی واپس آ گئے۔ تو وہ غلطی اب اس کا اندازہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ کہتے تھے کہ ان کو لے لینا چاہیے، اب اندازہ ہوا کہ اس وقت اگر اس کو نہ لیتے تو آج اتنا اس کا نام نہ ہوتا، اور آج یہ پاکستان کو یوں بھی ٹرائی نہ کرتے۔ دوسرے نمبر پر جن کو ساتھ نہیں لے جایا گیا وہ ہیں اسد شفیق۔ اسد شفیق کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ اور اسد شفیق گزشتہ کئی سالوں سے لازم و مظلوم تھے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے ٹیسٹ میں، مطلب انگلینڈ کا آپ دورہ دیکھ لیں کہ پورے دورے میں صرف ایک آدھی 50 انہوں نے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کا یہی تھا کہ 4 میچ کھیلیں، ایک میں رنز کر لیا، پھر آپ آگے پھر رنز کر لیا، پھر کر لے۔ ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ٹیم کے پاس اتنے کھلاڑی ہیں کہ نہیں ہیں، تو میں نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ تو وہ یہ ایک جھٹکا دینا ان کو ضروری ہے، اگر وہ ڈومیسٹک میں اپنی پرفارمنس اچھی دکھا دیتے ہیں تو آگے کافی پڑا ہوا ہے، کرکٹ ابھی پڑی ہوئی ہے، تو اس میں موقع مل سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شامل نہیں کیے گئے وہ ہیں شعیب ملک۔ شعیب ملک بہت اچھے کھلاڑی ہیں، گزشتہ 20 سالوں سے ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، اور کافی تجربہ کار ہیں، میچور بھی ہیں، اور ان کی گیم بھی ہے، لیکن آخر ایک کھلاڑی کو جانا ہی ہوتا ہے نا۔ پچھلے دنوں رمیز راجہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا شعیب ملک کہ آپ چھوڑ جائیں ٹیم کے لیے، کوئی نئی جگہ پیدا کر دیں نئے لوگوں کے لیے، تو انہوں نے بڑا تلخ جواب دیا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، فیصلہ تو میں کروں گا کہ میں نے کب چھوڑنا ہے۔ تو بھائی فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، فیصلہ کرکٹ بورڈ نے کرنا ہے کہ آپ نے کب چھوڑنا ہے۔ تو کرکٹ بورڈ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو زمبابوے کے خلاف بھی نہیں لیا گیا، آپ کو نیوزی لینڈ بھی نہیں لے کے جایا جا رہا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آئندہ جو ہمارا ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 کا، اس کے لیے بھی کنسیڈر نہ کیا جائے۔ بہرحال آپ کی کافی ایج ہو گئی، آپ نے کافی کھیل لی، اگر آپ نے مزید ان میدانوں میں رہنا ہے تو پھر آپ کوچنگ کے کورسز کریں اور آ کر ان لڑکوں کو اپنی گیم سکھائیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو نہ لے جانے پر افسوس ہوا ہے۔ میں سمیع اسلم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان اوپنر جو ہے، وہ گزشتہ اس کی اگر ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں تو انہوں نے 4 سنچریاں بنائی اور 800 سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ تو اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد آپ نے ان کو موقع تو دیے ہیں، لیکن اگر 35 رکنی اسکواڈ میں ان کا بھی نام آ جاتا تو چلو ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی کہ مجھے کنسیڈر تو کیا گیا ہے، میچ کھلانا نہ کھلانا تو ایک الگ بات ہے۔ ویسے ان کو بہت موقع ملے ہیں، لیکن ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن اگر تواتر سے موقع ملتے تو شاید وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ ایک اور نام ہے جو ٹیم میں شامل ہیں، جس پہ کم از کم مجھے تو اعتراض ہے، وہ فخر زمان ہے۔ جس طرح آپ نے اسد شفیق کو ایک جھٹکا دیا ہے، اس طرح کا ایک جھٹکا فخر زمان کو بھی ملنا چاہیے۔ T20 میں بھی وہ ناکام رہے ہیں، اور ون ڈے میں تو خیر ان کو نہیں موقع ملا، لیکن وہ ناکام بلے باز رہے ہیں۔ ان کا کافی عرصہ ہو گیا، نہ انہوں نے کوئی اننگز دکھائی، نہ انہوں نے کوئی رنز بنائے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا جھٹکا دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 35 رکنی، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے وکٹ کیپر لی ہیں، ان میں رضوان ہیں، ان میں روہیل نذیر ہے، ان میں سرفراز ہیں، تو یہ 3 ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ رضوان پر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے کہ بھی میں کھیل رہا ہوں، مجھے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، ادروائز میرے پیچھے سرفراز بھی ہیں اور روہیل نذیر بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں ویسے روہیل نذیر کو موقع ملنا چاہیے کیونکہ وہ نوجوان ہے اور اس کو موقع ملنا چاہیے۔ ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں فاسٹ بولرز کی۔ تو 10 فاسٹ بولرز کو اس دورے میں ساتھ لے جایا جا رہا ہے، اور ان 10 فاسٹ بولرز میں سہیل خان کا نام بھی ہے، اور مطلب جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، نئے لڑکے بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں حسن کا نام نہیں شامل اور راحت کا نام شامل نہیں ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کے بولرز تھے اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت ان کا پرفارمنس لیول کیا ہے یا ان کی فٹنس کس طرح سے ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ 10 رکنی جو فاسٹ بولرز ہیں، یہ نیوزی لینڈ میں کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہاں کی فاسٹ وکٹوں پر اپنے پوٹینشیل کو باہر لا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں کے جو سائیڈ میچز ہیں اس میں کوئی اچھی کارکردگی دکھا کے کھیلنے کا موقع بھی مل جائے۔
تو یہ ایک اچھا ایک کمبینیشن بن سکتا ہے. اور اسی طرح سے سپنرز لیے انہوں نے، وہ اچھے ہیں، اس میں عثمان قادر کا نام بھی شامل ہے، گہر کا بھی نام شامل ہے. تو شاداب کو بھی یہ ہوگا کہ بھی میں اچھی پرفارمنس دوں، ادروائز میرے پیچھے عثمان قادر جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اوپنرز لے کے گئے ہیں ہم اچھے، جتنے بھی ہمارے پاس ہیں. عبداللہ شفیق کا نام بھی ان میں ہے، اور عبداللہ شفیق کا نام بھی اس میں ہے، اور ذیشان ملک کا نام بھی انہوں نے اس میں دیا ہے. یہ نیا پوٹینشل ہے، نئے لڑکے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. ٹیم کے ساتھ رہ کر یہ سارے لوگ جو ہے وہ گروم کرتے ہیں. اچھا، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ان نئے لڑکوں کو جو یہ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں اور نیشنل لیول پہ ان کا نام آیا ہے. مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کھیل کر آخر اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں سب کی خواہش ہوتی ہے. لیکن نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حسن کھیلنے آئے تھے تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی، بہت اچھا ان کا ٹریک تھا، بالنگ ٹریک، بہت خوبصورت بالنگ کرتے تھے وہ اور وکٹیں بھی لیتے تھے. لیکن کچھ عرصہ کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ 3 لوگ جو تھے، حسن تھے اور شاداب تھے اور عماد وسیم تھے، تو یہ جب بھی کبھی میچ ہوتا تھا نا، میچ سے پہلے یہ سیلون میں جاتے تھے تیار ہونے کے لیے، وہاں سے بال بنواتے تھے، اپنی شیوز کرواتے تھے اور ایک فیشن ماڈل کے طور پر تیار ہو کر آتے تھے. تو جس دن میں نے پہلے دن دیکھا نا ان کی تیاریوں کو، تو میں ایک دم سے مجھے جھٹکا سا لگا تھا اور میرے ذہن میں یہ آیا تھا بیک مائنڈ میں کہ یار اب ان کا کیریئر جو ہے نا یہ ختم، کیونکہ یہ کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، پاکستان میں عمر اکمل جیسا بھی کوئی بیٹسمین ہوگا ٹیلنٹڈ، اور اس کے ٹیلنٹ کے حوالے سے کامران بھی ہیں. تو یہ بھائی جو اکمل برادران ہیں، یہ ٹیم سے باہر کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ ان کی جو ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز تھیں ٹیم کرکٹ سے ہٹ کے، وہ ناقابل برداشت تھیں. ایک قومی ہیرو جو ہے نا، اس کا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے. تو جب وہ اپنے اس کریکٹر اور شخصیت سے باہر نکلتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک دھبا بن جاتے ہیں. تو میں ان نوجوان لڑکوں سے یہ کہوں گا کہ یار دھبا نہ بننا اور فیشن کی طرف نہ جانا، اور یہ جو گلیمرس ہے اس کی طرف نہ جانا. آپ کو بڑی بڑی پرکشش پیشکش ہوں گی، بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس آنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں بکی بھی آپ سے رابطے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اندر کی بات کوئی خبر دے دیں، اندر کا کوئی بات دے دیں. یہ چند ٹکوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں. سلمان بٹ اتنا پوٹینشل کھلاڑی تھا، اتنا ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھا، اور چھوٹی عمر میں اس کو کپتانی بھی مل گئی، تو چند ڈالرز اور پاؤنڈز کی خاطر اس نے اپنے کیریئر کو داغدار کر دیا. اور اب وہ جب سے انہیں معافی ملی ہے اور انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر کئی سینچریاں بنائی ہیں، بڑی اچھی اننگز کھیلی ہیں، بڑی اچھے وہ بطور کپتان بھی، لیکن ٹیم میں جگہ نہیں ملی. وہ بدنامی ان کی جان نہیں چھوڑ رہی ابھی تک بھی. تو اسی طرح دیکھ لیں کہ آپ نے چند روپوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے یا چند گلیمرس مومنٹس کے لیے اگر آپ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگائیں گے تو یہ نہ صرف آپ کے اپنے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. آپ کو پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے 35 لوگوں کو چنا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. بہت ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کا نام چنا گیا ہے تو آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نام کی فکر رکھنا چاہیے، اور اس کی لاج کو رکھنا ہوگا. اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا فوکس پورے کا پورا کرکٹ پر ہوگا. بیسٹ آف لک آف آل دا سلیکٹڈ پلیئرز، اور بہت شکریہ اور بہت ہی زیادہ تھینک یو.